अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं अपने दोस्त अरशद अली जाफरी साहब की रूह के एहसाल सवाब की दुआ के साथ। मरहूम को अल्लाह जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी कब्र रोशन फरमाए। हम उनके अहल खाना से हमदर्दी ही कर सकते हैं और दुआगो हैं कि उनकी औलाद, उनके जो बाकी लोग बच गए हैं, जो उनके लिए गमज़दा हैं हमारी तरह, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए और हमारे अंदर से कुछ ऐसा हो जाए कि इस किस्म के वाक़यात होने बंद हो जाएं। इसके साथ साथ आफ्ताब आलम साहब की रूह के लिए भी हम दुआगो हैं, खुदा उनको भी जन्नत में बुलंद दर्जात अता फरमाए और उनके लवाहिकीन को भी सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन, कौमी एक्शन प्लान, इसकी बड़ी कराची के अंदर इन दोनों शहादतों ने उसको हिला के रख दिया। उसके बाद मीटिंग्स हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशवीश का इजहार करते हुए नज़र आए। उसके साथ साथ हमें इंटीरियर मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नज़र आई। कौमी एक्शन प्लान के ऊपर दोबारा से गौर व खौज शुरू हो गया, कौन से नुकात रह गए हैं, कौन से नुकात इम्प्लीमेंटेशन होना उन पर बाकी है, कौन से नुकात पर बड़ी हमने तरक्की की है। तो कौमी एक्शन प्लान के ऊपर जब सब ये कहते हैं कि हम यकसुई के साथ और इकट्ठे होकर इसको अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो मसला किस जगह पर है। पहला प्रोग्राम का मौजू हमारा ये होगा। विद होल्डिंग टैक्स और ताजरों की हड़ताल, ये पिंग पोंग चल रही है। कभी हुकूमत के साथ बातचीत कामयाब होती हुई नज़र आती है, कभी नाकाम होती हुई नज़र आती है। अब ताजरों ने धरने का भी ऐलान किया है और वो कह रहे हैं जी कि आपको मुकम्मल तौर पर ये टैक्स वापस लेना होगा। कौन सही है कौन गलत है, इस पर बहस बड़ी हो चुकी। क्या रियासत को इस किस्म के टैक्सेस लगाने की इजाज़त होनी चाहिए? और दूसरी बात, क्या ताजर बरादरी वाक़तन टैक्स देने से कतरा रही है या इस टैक्स के ऊपर जो 50,000 की मद के ऊपर लागू होता है जब आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं, उस पर नाला है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पानी पाकिस्तान को आज हम याद है। 9/11 का वाक़या भी आज हुआ, बल्दिया का सानिया भी आज हुआ। अच्छी और बुरी खबर आज मिक्स होती हुई नज़र आती है दिन के हवाले से। यह एडिटोरियल कमेंट होगा। पहले मौजू के ऊपर आते हैं नाज़रीन। हमारे पास स्टूडियो में हारून रशीद साहब मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एडिटर हैं BBC पाकिस्तान। उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। शहरियार खान आफरीदी साहब रुकन है कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और रुकन है कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दिफाई पैदावार। और मरियम औरंगज़ेब साहबा पार्लिमानी सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला और कन्वीनर हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पाकिस्तान टास्क फोर्स, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। तीनों मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ज़रा हारून साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं। अगर ब्रीफली मैं आपसे पूछ पाऊँ, जब आप ये सुनते हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म एक ऐसी दस्तावेज़ के बारे में जिसका एक ही पेज है में बताया जाता है और उस पेज पर सब लोग मौजूद हैं, अपोजिशन वाले भी, खाकी भी, मुफ्ती भी, तमाम लोग उस पर मौजूद हैं, वो कहते हैं ये इम्प्लीमेंटेशन सही हो नहीं रही, तो बतौर सहाफ़ी हमें क्या नतीजा अख़ज़ करना चाहिए? तलत साहब, मेरा ख़्याल में ख़ुद हुकूमत की तरफ से बड़े मुतज़ाद इसके बारे में जो सिग्नल्स हैं वो आवाम को जा रहे हैं। आपने वज़ीर आज़म साहब की उस दिन तकरीर का जिक्र किया, यकीनन उसमें उन्होंने खुलकर कहा कि सूबाई सतह पे उस तरह का काम नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद जो ब्रीफिंग चौधरी निसार साहब ने दी उसमें उन्होंने कहा सब ठीक है, उन्होंने कोई तशवीश ज़ाहिर नहीं की। तो ख़ुद गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ पता नहीं चल रहा कि अंदर क्या चल रहा है। जहाँ तक बात है कौमी नेशनल प्लान की, तो ये भी जब पेशावर स्कूल हमला हुआ तो उसके बाद मैं रातों रात तो नहीं कहूँगा लेकिन चंद दिनों में बैठ के कुछ लोगों ने बना दिया। उसमें कितनी लोगों की इनपुट थी, मुशावरत थी, थिंक टैंक्स का कितना इन्वॉल्वमेंट थी, कितना नहीं था, कितना उस पर होमवर्क हुआ, वो किसी को नहीं पता। लेकिन एक 20 नुकात की लिस्ट सामने आ गई कि जिस पे गवर्नमेंट ने काम करनी थी। अब वो जब काम शुरू हुआ तो पिछले आप देखें कि 7-8 माह में इस पर जितना भी काम हुआ है उसमें सूबों की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, फेडरल गवर्नमेंट ही इसको पैडल कर रही थी। लेकिन और उसकी एक वजह यही नज़र आ रही थी कि ये 2 अशख़ास जो हैं जो एट द टॉप ऑफ द गवर्नमेंट हैं वो इसको चला रहे हैं, ना नेशनल या वज़ीर आज़म पाकिस्तान और या आर्मी चीफ जनरल राइल साहब इसको मिलकर चला रहे थे। और आप ये मुलाकातें भी उनकी देख लें कि इस अरसे में उन दोनों के दरमियान मुलाकातें कितनी हुई। लेकिन इसके बरक्स जो दूसरे फोरम बने हुए थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो गई, उसका कोई इजलास नहीं हुआ। ये एपेक्स कमेटी वफाक की अब जाके उसका पहला इजलास हुआ है। सबसे मुतहरक सिंध वाली, हाँ सबसे मुतहरक सिंध तो वाली। अब जाके उसको क्यों ज़रूरत पड़ी? मुझे लगता है कि अब हुकूमत जाके मामलात जो हैं वो सूबों की लेवल पे जब आए हैं
تو اس میں ان کو مشکلات لیونگ اٹ دیئر. ذرا شہر صاحب آپ کی اجازت سے مریم صاحبہ سے بات کر لیں, وہ وفاق کو ریپرزینٹ کریں. مریم صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو قومی ایکشن پلان ہے جس کے اوپر ہم اتنی بات کرتے ہیں, تمام وسائل اس میں ہم نے لگائے ہوئے ہیں, تمام کوشش اس کے اندر لگائی ہوئی ہے, وزیر اعظم پاکستان اس کی امپلیمنٹیشن سے غیر مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ ذرا اس کی کوئی وضاحت کر دیں, کون سا ایسا حصہ ہے جو بالخصوص ان کی آنکھوں میں چبھتا ہے کہ یہ حصہ جو ہے نا یہ یہاں پر ہماری کامیابی صحیح نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ وہ غیر مطمئن نظر نہیں آتے, لیکن وہ غیر مطمئن اس چیز سے ضرور نظر آتے ہیں کہ سلو پروگریس ہے. اور وہ کیوں ہے, اس کو آپ تھوڑا سا مجھے اگر 1 منٹ دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے, اس سے پہلے اگر آپ 2013 سپٹمبر میں چلے جائیں تو پاکستان کے اندر کوئی ایسا ڈاکیومنٹ, کوئی ایسا انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں تھا جو 20-25 سالہ پرانا جو یہ دیمک کی طرح ٹیررزم نے پاکستان کو تباہ کیا اس کو ایڈریس کر سکے. آپ نے ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی, آپ نے ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی تھی اور ضخیم دستاویز تھی, ڈسٹریبیوٹ کی گئی تھی وہ. جی بالکل, پارلیمنٹ میں پیش ہوئی تھی فیبروری 2014 میں, اور اس سے پہلے سپٹمبر 2013 میں کراچی آپریشن سٹارٹ ہو چکا تھا. اس کے بعد جب یہ انفارچونیٹلی دسمبر میں اسکول کا واقعہ ہوا تو نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 نکات ہیں, اس سے پہلے پاکستان میں کسی نے ان چیزوں کے نام تک نہیں سنے تھے. فار ایگزامپل, پاکستان میں اس سے پہلے تمام جو ٹیررسٹ اٹیکس تھے وہ سمز جو ان رجسٹرڈ تھیں ان کی وجہ سے ہوتے تھے. اس وقت الحمدللہ پاکستان کے اندر ایک بھی سم 140 ملین سمز جو ہیں وہ کمپلیٹلی رجسٹر, ان کا ڈیٹا بیس اٹیچ ٹو نادرا ہے. نمبر 2 میں آپ کے جو کومنگ آپریشنز ٹیررزم کے تھے, اس کے بعد آپ کا نیکٹا جو پچھلی ادوار میں NCMC نیشنل کرائسس مینجمنٹ یونٹ جس کو دیمک ان کی فائلوں کو اور ان کے دفتر کو کھا گئی, اس کو ریوائول نیشنل جو نیکٹا ہے اس کو آپ کے خیال میں نیکٹا جب آپ ہم سے بات کر رہی ہیں بہت متحرک ہے اور اس کے جسم میں بجلیاں دوڑ رہی ہیں آج کل نیکٹا میں؟ جی طلعت, میں بالکل آپ کو نیکٹا کے اوپر ہی لے کے آ رہی ہوں کہ نیکٹا پہ بڑی تنقید ہوئی, اتنی تنقید ہوئی کہ جی نیکٹا غیر فعال ہے, نیکٹا میں پیسے نہیں دیے, نیکٹا میں یہ, لیکن حقیقت کیا ہے, کسی بھی چھوٹی سی چیز کو متحرک کرنے کے لیے جو 25 سال 30 سال سے نہیں ہوئی وہ مہینوں میں ہوئی. اور نیکٹا اس وقت پورا فلی ریسورسڈ ہے, اس کی بجٹ ایلوکیشن ہو چکی ہے, اور نیشنل ایکشن پلان پورا انٹیریئر منسٹری کے اندر. اچھا مجھے مختصر بتائیے, دیکھیں یہ پھر آپ کو لمبا بیانی ہو جائے گا, 1 منٹ سے کہیں زیادہ ہو گیا. آپ مجھے مختصر بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب کون سے حصوں سے مطمئن نہیں؟ اب میں اس پہ آ رہی ہوں, میں بالکل آ رہی ہوں. جی اب جو نیکٹا ہے وہ کوارڈینیٹنگ باڈی ہے. نیشنل ایکشن پلان کا جو سب سے بڑا چنک ہے وہ پروونسز کے اندر امپلیمنٹیشن ہے. شروع میں جب نیشنل ایکشن پلان ٹیک آف ہوا تو اس وقت وزیر اعظم صاحب کو شکایتیں آئیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہیومن ریسورس نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں. انہوں نے 4 چیف منسٹرز کو بلایا PM ہاؤس میں, اور وہ ریسورسز جو ان کو چاہیے تھے. بات یہ ہے سمجھنے کی طلعت کہ ان کی امپلیمنٹیشن پروونسز میں ہونی ہے, اور جو پرائم منسٹر نے کل اپنی میٹنگ میں بھی کہا کہ پروونسز اپنی جو پیس ہے اس کو پیس اپ کریں. اور جو اگر آپ ڈیٹا دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کا, مدرسہ رجسٹریشن کا ہو, لاؤڈ سپیکر ایکٹ ہو, ہیٹ سپیچ کا ہو, تو اس کے اندر پروونسز کا جو ڈیٹا بہت صوبوں کا معاملہ. اچھا ادھر تھوڑا سا نہیں, صوبوں کا معاملہ نہیں جی, میں صوبوں کا معاملہ نہیں کہہ رہی, بالکل میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ 80% صوبوں نے کرنی ہے, اور نیکٹا نے کوارڈینیٹ کرنا ہے انٹیریئر منسٹری. اچھا 80%, اوکے, یہی آپ کا جملہ لیتا ہوں. 80% صوبوں نے کرنی ہے, 20% وفاق نے کرنی ہے, اور صوبوں کی کارکردگی سے وفاق جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. تو آپ 80% عدم اطمینان کی ٹرف کے اوپر ہیں, اور جس کا تعلق صوبوں سے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ امپلیمنٹیشن نہیں, 3 چیزیں اس میں جو سلو ہیں. صوبوں کی بات کریں. ایک اس میں جو چیز ہے, ایک چیز جو ہے ٹیررزم فائنینسنگ کی, کل بھی بات ہوئی میٹنگ کے اندر کہ وہ نیٹ ورکس جو ہیں, اور اس کے لیے ہم سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے. شہریار صاحب ایز اے پرسپیکٹیو, آپ مجھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بتا رہے تھے کہ پروونسز کی بس ایسی ہی بات ہے, اصل میں مسئلہ وفاق میں ہے. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. اصل میں ہیڈ لائنز بنانا, ہیو اینڈ کرائی کریٹ کرنا, سپریم کورٹ کے لیول پہ اس چیز کو اٹھانا, میٹنگز کرنا, اور میٹنگز میں ایسی وائبز دینا کہ آپ کو اندر سے واقعی تکلیف ہے اور کچھ نہیں ہو رہا.
اصل میں طلعت بھائی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پولیٹیکل ول کاؤنٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نیکٹا بنا آن دا فلور آف دی ہاؤس, ہمیں حکومت نے بتایا کہ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات نہیں, کہ اسلام آباد میں 350 سے 400 گھر ایسے ہیں جس میں یہ کیا نام ہے امریکنز اور یہ بلیک واٹر ٹائپ لوگ رہے ہیں, اور ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے. پھر ہمیں بتایا کہ اسلام آباد کو ہم سیف سٹی بنانے کا بھی سوچ رہے تھے. پھر ہمیں بتایا گیا کہ اسلام آباد کو پروٹیکٹ کرنے کے بھی میجرز لیے جائیں گے. پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ نیکٹا جو ہے اس کو فارمولیٹ ایسے کیا جائے, اس کو فارم ایسے کیا جائے گا جس میں جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کے ذریعے مین تمام ایریاز کو کور کیا جائے گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نہیں ہوا, لائم لائٹ میں کچھ نظر نہیں آ رہا. جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اس پرسوں کی میٹنگ کا نٹ شیل کیا تھا کہ مدرساز ریفارمز اور این جی اوز, اب فورن ڈونرز جو آپ کو ڈونیشن بھیجتے ہیں فائنینشل, جو بھی کنٹری ٹو کنٹری فائنینشل سورس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ اس کو کنٹرول کرتی ہے اور گرانٹ مینجمنٹ اس کو باڈی کا کہتے ہیں اکراس دا گلوب. گرانٹ مینجمنٹ باڈی پوٹنٹ ہوتی ہے, وہ ڈیسیجن میکنگ وہی کرتی ہے اور وہی چیک اینڈ بیلنس مینٹین کرتی ہے. انفارچونیٹلی ایسے اس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. 7 ماہ پہلے ہیلتھ منسٹری کے تھرو سمری بھیجی گئی, جو کنسلٹنٹ ہے آئی نو ہم پرسنلی, پرائم منسٹر کی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے. پرائم منسٹر صاحب زیادہ زیادہ کہہ دیں جی ہیٹ سپیچ پہ یا جو ٹیم ہے کہتی ہے فلانے کو پکڑو فلانے کو نہیں پکڑو. مدرسہ کی جو وہ تمام جو قواعد ہیں یا وہ تمام جو ڈیٹا ہے اس کو کور لیکن جو فنڈنگ ہے, فنڈنگ کا جو معاملہ ہے وہ وفاق کے ذریعے کنٹرول ہونا, ایبسولوٹلی, اور اس کے اوپر ابھی تک آپ کو کوئی پیش رفت, کوئی کچھ بھی نظر نہیں, کچھ بھی نہیں نظر. ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ, اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ. ہارون صاحب, یہ کہا جا سکتا ہے کہ وفاق نے تو یہ پالیسی لیول کی بات کرنی ہے, صوبوں کو اپنے تئیں بھی کام کرنا ہے, ان کو توجہ دلاؤ نوٹس دینا ہے جی کہ ہم نے یہ تحقیق کی ہے, ہم نے اپنے اداروں کے ذریعے یہ پتہ کروایا کہ 30% ادارے چاہے وہ این جی او مغربی ہیں یا مشرقی ہیں, مشرق وسطیٰ سے ان کا تعلق ہے یا ہندوستان سے ان کا تعلق ہے, یہ بڑے ہیں خطرناک ہیں, ان کو چوک کیجئے. صوبوں کی طرف سے یہ آپ کے خیال میں بہت زیادہ ریلائنس ہے وفاق کے اوپر, یا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آہستہ کام ہر طرف ہو رہا ہے, ہم بھی آہستہ کام؟ دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ صرف یہ ایک ایشو نہیں تھا جو ٹیررسٹ فائنینسنگ ہے اس کو چوک کرنا, اور وہ اب آئی ڈونٹ نو کیوں صوبوں کے گلے میں ڈالی جا رہی ہے وہ بات, حالانکہ وہ زیادہ تر بات وفاق سے ہی اس کا تعلق ہے, کیونکہ جو این جی اوز یا مدرسے فارن ایڈ لیں گے اس کے لیے این او سی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ ہی ان کو جاری کر کے دے گی. دوسرا یہ ہے کہ جو مانیٹرنگ کا ہے, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے جو بینکنگ چینل سارے مانیٹر کرتا ہے اور نظر رکھتا ہے, وہ بھی وفاق کے زیر انتظام ہے, وہ بھی اس کے انڈر ہے. ٹھیک ہے صوبوں کے بھی اپنے بینکس ہیں اور سارا کچھ ہے, لیکن جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہی ہے. تو اگر فنڈنگ ابھی تک چوک نہیں ہوئی تو یہ پھر اس کا جو برڈن ہے وہ زیادہ وفاقی حکومت پر آتا ہے, صوبوں پر اتنا میرا خیال میں نہیں آتا. ذرا مریم صاحب اس کے اوپر واپس آئیں, ہم دکھا رہے ہیں اس وقت جو نکات چیدہ ہیں, سزا یافتہ دہشت گردوں کو پھانسی, خصوصی عدالتوں کا قیام, نیکٹا کی بحالی, مسلح شخص کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, نفرت انگیز تقریر اور انتہا پسند مواد کی روک تھام, دہشت گرد تنظیموں کی مالی امداد کو روکنا, کالعدم تنظیموں کو دوبارہ ابھرنے سے روکنا, ایک ٹاسک فورس کا دہشت گردی کی روک تھام کے لیے فورس کا قیام, مذہبی ظلم و ستم روک تھام مؤثر اقدامات, مدارس کی رجسٹریشن, فاٹا اصلاحات, پنجاب فرقہ وارانہ دہشت گردی, افغان مہاجرین, انصاف کا نظام. ریلی آپ کے پرسنٹیج سے مجھے کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ الٹا ہے, 80% وفاق ہے, 20% صوبے ہیں. دیکھیں طلعت, ابھی میرے بھائی آفریدی صاحب نے بھی یہ بات کی, یہ کہہ دینا کہ کچھ نہیں ہو رہا, اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹس دینا, اور جو میں آپ کو میں تو ڈیٹا سے بات کر رہی ہوں, مجھے تو نہ کوئی سٹیٹمنٹ دے کے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے اور نہ کوئی پولیٹیکل ڈائٹرائیو میں انڈلج ہونا ہے. میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ میں نے 20 پوائنٹس کے اوپر آپ کو بات بتائی کہ یہ پرفارمنس ہے, اس کے یہ ڈیٹا ہے, اور اگر نہیں ہو رہا کچھ بھی تو آپ کی ٹیررزم جو ٹیررسٹ اٹیکس ہیں اس میں 60% کہاں سے کمی آ گئی. اگر آپ اس کو ڈیٹا کو 2010 جو کہ ورسٹ ایئر تھا 2013 سے اس کے بعد اور 2015 سے کمپیئر کریں تو 70% آپ کی ٹیررسٹ اٹیکس کم ہوئے. کیوں؟ میں صرف سمجھا نہیں پا رہا, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہوا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جب تشویش کا اظہار کرتے ہیں
تو اور کہتے ہیں کہ یہ تشویش کا اظہار اس کی بنیاد کیا ہے, ان کا تعلق صوبوں سے ہے, تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کی لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اٹ از اے پروونشل سبجیکٹ. دے ہیو دیئر لا انفورسمنٹ ایجنسیز, دے ہیو دیئر پولیس انٹیکٹ, جس میں بھی کاؤنٹر ٹیررزم فورس ان لوگوں نے ریز کی ہیں. اور بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو صوبوں میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان صوبوں کی سب سے سلوسٹ پرفارمنس ہے. اگر آپ ڈیٹا کمپیئر کریں, خالی اگر آپ کومنگ آپریشنز کا ہی کر لیں تو جو باقی صوبے ہیں ان میں, اور جو آپ کا ہمارا جو پنجاب صوبہ ہے ایک اور ایک سندھ میں تھوڑی بہت پیش رفت ہوئی ہے. تو وہ جو پرائم منسٹر بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں اگر آپ کمپیئر کریں پرفارمنس آن ایچ 20 پوائنٹس آف نیشنل ایکشن پلان تو پروونسز ایک آپ سے معلومات شیئر کر لیتا ہوں, ذرا بات شہریار صاحب, ایک معلومات ایک جملے کے اندر. بلوچستان میں جب ہم صدر کمانڈر سے بات کرتے ہیں, جنرل جنجوعہ سے, تو ہمیں بتاتے ہیں کہ جی وہاں پر تو کمپلیٹ ٹرن اراؤنڈ ہو گیا ہے. اور ان کے چیف منسٹر جو آپ کی کولیشن کے چیف منسٹر, وہ کہتے ہیں بہترین کام ہو رہا ہے, وفاق نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی بلوچستان کے حوالے سے. پنجاب میں آپ نے خود کہہ دیا کومنگ آپریشن بڑا زبردست ہے. سندھ تو آپ کے کنٹرول میں ہے, وہ تو وفاق کنٹرول کر رہا ہے, وہ تو سی ایم کہہ رہا ہے جی کہ مجھے بتا دیں میری اوقات کیا ہے, اگرچہ مجھے پتا ہے میری اوقات کیا ہے. باقی رہ جاتا ہے کے پی کے. جی ایسا نہیں ہوتا کہ اوقات کیا ہے. سی ایم جو ہے سندھ کے, وہ آج کی خبریں تو یہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے بتا دیں کہ پھر نہیں اب وہ کہہ دیں کہ کیا نہیں بتا دیں, ایپکس کمیٹی میں بیٹھے ہوتے ہیں. اب اگر نہیں ان کی توجہ تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی. لیکن بات صرف اتنی میں کہہ رہی ہوں, نہ صرف کومنگ آپریشنز, آپ اگر ہیٹ سپیچ, آپ اگر لاؤڈ سپیکر ایکٹ کے اندر پرفارمنس دیکھ لیں, میں پورے جو 20 پوائنٹس ہیں ان کی میں پرفارمنس اور کمپیریزن کی بات کر رہی ہوں. بار بار پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی کوئی ہرڈل, اب شہریار صاحب سے صرف, اب شہریار بھائی سے تو میں بحث نہیں کر سکتی بیکاز پی ٹی آئی نہیں, نقطہ نظر نہیں وہ دے رہے, وہ صرف وہ بات کر رہے ہیں جو انہوں نے کہنی ہے بیکاز ان کا پولیٹیکل یہی نقطہ نظر ہوتا ہے. گو ایہڈ شہریار صاحب. مریم ایز اے پاکستانی اور پاکستان کے ایک رسپانسبل انڈیویجول کے طور پہ ہی میں باتیں کر رہا ہوں, یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مفتی کفایت اللہ کوشچن یہ ہے چنوڈ میں کہ اس کو انوائٹ ایم پی اے پی ایم ایل این نے کیا تھا. جب وہ ہیٹ سپیچ کر رہے تھے ایم پی اے صاحب نے کیوں نہیں روکا؟ گورنمنٹ نے اگر واقعی پنجاب ڈیلیور کر رہی ہے تو ایم پی اے کے خلاف کیوں ایکشن نہیں لیا گیا؟ اور اگر ہیٹ سپیچ ہی رسپانسبل ہے فار اینی اریسٹ, تو میرا کوشچن اگلا ان سے یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس نااہلی کے لیے رسپانسبل ہیں, چاہے وہ صوبوں کی سطح پہ ہیں چاہے وفاق کی سطح پہ ہیں, ابھی تک ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال تک یہ نیشنل ایکشن پلان اور ایپکس کمیٹی کام کرے گی, تو کرمنل جسٹس, پولیس ریفارم, کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ ریفارمز کیوں انٹروڈیوس نہیں ہو رہے؟ تھانہ کلچر پنجاب کا, قصور جیسے واقعات, روڈوں پہ لوگ کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ اور اب یہ جو نیا سلسلہ پنجاب میں چل پڑا ہے کہ وہ گوشت کھلایا جا رہا ہے قوم کو کہ اللہ ہی ہم پر رحم کرے. اب آگے جاتے ہیں, خیبر پختونخوا کی مثال دیتے ہیں. خیبر پختونخوا میں ان 1000 این جی اوز کو بین کیا گیا, کوئی چیک اینڈ بیلنس ان پر نہیں تھا. لیکن جب ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ پروگیٹو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ وہ ڈونرز کو پرمیشن این او سی وہی دیتے ہیں, تو پروونشل گورنمنٹ کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھے؟ ایک ڈونر کو آپ اجازت دیتے ہیں, وہ صوبے پہ ڈائریکٹ انٹروین کر کے کہیں پہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. مدرسے کی آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, لاؤڈ سپیکر کی بات کرتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ مدرسے سے جو فارغ التحصیل علماء کرام ہیں ان کو ڈگریز دینے کے علاوہ ان کو ایجوکیٹ اور ان کو روزگار کون دے گا؟ اور ایک طلب وہی اور فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف خیبر پختونخوا اینڈ ان دی ہول آف پاکستان, مدرسہ قاضیان آپ پتہ کریں, ہم نے ڈیجیٹل لائبریری وہاں پہ انیشیٹ کی. اچھا کے پی کے اندر کبھی کوئی لاؤڈ سپیکر ہیٹ سپیچ کے لیے استعمال نہیں ہوا ابھی تک؟ ہوتا رہا ہے. تو پکڑا ہے ڈائریکٹ وکٹم, پکڑا کسی نہیں؟ دیکھیں وی آر اے ڈائریکٹ وکٹم, اور وہاں پہ سارا گوشت ٹھیک دکھ رہا ہے, نہیں چیک کیا آپ نے؟ کے پی کے میں ایکشن بھی نہیں ہے, کے پی کے میں لوگ پینلائز نہیں ہوئے. صاحب کا تعلق ہی کے پی کے سے, اور پھر ہم کی مثال آپ کے سامنے, ڈی اے خان کی مثال, وہ پہلی دفعہ تو ادھر نہیں بولے. اچھا میں سوال فارمولیٹ, اگر میں ہارون صاحب کے پاس سوال فارمولیٹ کر کے مریم آپ کے پاس آتا ہوں, گیو می اے منٹ. ہارون صاحب مسئلہ یہ ہے, شہریار صاحب سے میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں, آپ مکمل طور پر جواب دیں گی اس کا. ہارون صاحب مسئلہ یہ ہے کہ وفاق وسائل بھی ہیں, وفاق کے نیچے وہ ادارے کام کر رہے ہیں, چاہے وہ رینجرز ہو, چاہے وہ ایف سی ہو, چاہے وہ آئی ایس آئی ہو, چاہے وہ ایم آئی ہو, جن کے ذریعے آپ نے بڑے بڑے پرابلم ٹیکل کرنے ہیں. جب آپ ان وسائل کو اور ان اداروں کو ڈپلوائے کرتے ہیں تو صوبے کہتے ہیں جی کہ پھر میرا مطلب اگر آپ نے خود ہی کرنا ہے تو خود ہی کر لیں, اور لیکن اگر وفاق نہیں کرتا
تو پھر آپ کو مختلف قسم کی سپیڈ کے ساتھ ریکنسائل کرنا پڑتا ہے. کوئی بہت تیز ہوگا, کوئی بہت کمزور ہوگا, لیکن معاملہ ہم نے یکساں. واٹ از دی وے آؤٹ, کیا جائے؟ آئی تھنک جیسے آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, جو سارا میکنزم ہے, جو انفراسٹرکچر ہے جو انفورس کرے گا وہ ڈیسیجنز, اور جو کروشل ہے اس ساری جنگ میں, میرا خیال میں وہ تو ہے وفاق کے پاس. پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں اور جو سیکیورٹی آپریٹرز ہے وہ تو سارا ایک اس کے اندر کام کرتا ہے. میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب بولے, کیا یہ اپنی زبان بول رہے تھے یا جو ریئل انسٹیٹیوشنز ان کنٹرول ہیں ان کی طرف سے بول رہے تھے؟ کیونکہ سیاستدان ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوں, کرپشن کے معاملات ہوں, دوسری چیزیں ہوں, تو ایک دوسرے کو وہ برداشت کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کی بات بھول بھی جاتے ہیں, آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہ اگر اتنے بڑے اجلاس میں بیٹھ کر اس طرح کی بات کر رہے تھے تو کیا وہ آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کیا وہ کنسنسس کو ریفلیکٹ کر رہا تھا یا نہیں کر؟ مریم صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا. آپ صوبوں سے کیا ذرا پروڈکٹیو بات کر لیں, کلوزنگ, صوبوں سے کیا توقع کرتی ہیں کہ وہ کیا کریں؟ پہلے تو اپنی رسپانسبلٹی کو ریلائز کریں, اور پرائم منسٹر وہ یہ ہے کہ جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ادارے آپ کے صوبے کے اپنے ہیں, اس کی ریفارم کی بات یہ کر رہے تھے, صوبوں نے خود ریفارم کرنا ہے. پلیز یہ چیز بارہا پرسیپشن غلط نہ بنائی جائے. تمام صوبوں کی جو پولیس ہے, جو شہریار بھائی ابھی مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں, ان سے پوچھیں کے پی کے کی پولیس ریفارم کس نے کرنی ہے؟ وہ انہوں نے کرنی ہے جو اسلام آباد میں کنٹینر پہ ہیں. ان سے یہ پوچھیں, یہ کہتے ہیں کہ جی ایف آئی آر ہم نے آٹومیٹ کر دیے. اتنا بڑا جھوٹ. جن پولیس اسٹیشنز میں ایف آئی آر انہوں نے آٹومیٹ کیے, 70% میں وائی فائی نہیں ہے طلعت بھائی. اور بات سنیں, دوسری میری بات سنیں, اور یہ میں ایک اینڈ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی, جنہوں نے کہا وہ کس کی زبان بول رہے تھے. پرائم منسٹر میاں محمد نواز شریف اپنی زبان بول رہے تھے, جن کی زیرو ٹالرنس ہے فار کرپشن اینڈ ٹیررزم. اور یہ ایک ریالٹی ہے کہ اس دور میں جب میاں صاحب پرائم منسٹر ہیں, اس وقت ٹیررزم کے خلاف بھی جنگ لڑی جا رہی ہے, کرپشن کے خلاف بھی جنگ لڑی جا رہی ہے, اور ہر وہ عناصر جو اس دو چیزوں کو ان کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے. اور اس ریالٹی کو طلعت بھائی کوئی بدل نہیں سکتا. اچھا, اگر میں ٹورڈز دی اینڈ اور 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ میں پر پارٹیسپینٹ جو ہے میں آپ سے پوچھ پاؤں, کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ یہ تو 20 نکات کے نیچے جو ابھی تک ترقی اور نہیں ہوئی, جس کا جو کھاتا بنتا ہے, اس کے اوپر ایک دستاویز تیار کر لی جائے. جو اعتراضات ہیں, آپ نے چند اعتراضات اٹھائے, انہوں نے چند اعتراضات اٹھائے, کچھ نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا, ان کو تحریر کر لیا جائے اور کہا جائے کہ یہ ایگریڈ ڈاکومنٹ ہے, یہ ایک پروگریس شیٹ ہم نے ضخیم قسم کی جاری کر دی ہے, لوگ بھی اس کو دیکھ لیں اور اس کے اوپر کام کیا جائے. کانٹ وی ڈو سم تھنگ لائک دس؟ ہمیں ریفارمز کی طرف جانا ہے, انسٹیٹیوشنلائز لکھا ہوا ہونا تو ذمہ داری کا چاہیے. دیکھیں, ریفارمز کرنے کے بعد آپ کے پاس ریٹن میٹیریل آئے گا. انسٹیٹیوشنلائز کرنے سے ایک سسٹم, ایک میکانزم کریٹ ہوگا جو کہ انڈیویجولز کے دائرے میں نہیں ہوگا. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, کیا آپ کے سامنے کوئی ایسی دستاویز ہے جس کے اندر لکھا گیا ہو, اگر میں بطور صحافی یا ہارون صاحب جاننا چاہیں, کہ جناب یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ان کو یہ کام کرنا ہے؟ Is there a document like this? مریم صاحبہ کیا اس قسم کی دستاویز ہے جو ہم پڑھ پائیں؟ بالکل غلط بات طلعت, اس طرح کا ڈاکیومنٹ شاید ان لوگوں کو نہیں پتا. اے پی سی کے اندر ان لوگوں کی پارٹیز ہیڈ نے اس ڈاکیومنٹ کو نہ صرف سائن کیا ہے بلکہ ان کے نمائندے رپورٹ دیتے ہیں کہ ہمارے صوبوں کے اندر یہ چیز اس طرح ہو رہی ہے جو ہماری ذمہ داری واضح انداز سے تحریر کیا ہوا ہے کہ صوبوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں, ان کو کیا ٹائم لائن کے ساتھ. کیا 18th امینڈمنٹ کے بعد فورن فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں کیا ہوا ہے, بلکہ مانیٹرنگ میکنزم کے ساتھ تحریر فائنینشیل میکنزم اسٹیٹ بینک آف پاکستان فیڈرل گورنمنٹ I can forward that to you also. آپ پلیز فارورڈ کر دیں, ہم اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب تھینک یو ویری مچ. خیر صاحب آپ کا بہت شکریہ, مریم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, بنیادی بات یہ ہے کہ دہشت گردی ہو, جرائم ہو, منی لانڈرنگ ہو, کچھ بھی ہو, یہ بیماری کی طرح ہے جو صوبائی اور وفاقی حد بندیوں کو نہیں مانتے, ان کو ویزا نہیں چاہیے. تو اگر ہم اپنی حد بندیوں کے اندر بیٹھے رہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں تو ان کو فری پیسج مل جائے گا. اس دستاویز کے اوپر واپس جانے کی ضرورت ہے, جس پروگرام میں ہم سامنے لے کے آئیں گے کہ صوبوں کی ذمہ داری کیا ہے, وفاق کی ذمہ داری کیا ہے. اسٹے ٹیون, ہمارا اگلا حصہ باقی. ناظرین, اگر آپ اخبارات آج کل پڑھ رہے ہوں اور ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو ود ہولڈنگ ٹیکس کا نام بار بار آ رہا ہوگا. ٹیکنیکل باتوں میں ہم نہیں جاتے, ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے. یہ ٹیکس کیا ہے جس کے اوپر احتجاج آج کل ہو رہا ہے؟ جو ٹیکس کی بنیاد بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ انکم ٹیکس جو لوگ فائل نہیں کر رہے ہیں ان پر یہ لاگو ہوگا. شرح جو ہے اس کی 0.3% ہی ہے.
جو بینک میں سے پیسہ نکالا جائے گا 50,000 سے زائد کی رقوم پر، اس کے اوپر یہ ٹیکس لاگو ہوگا۔ انجمن تاجران اس کے اوپر نالاں ہیں۔ اسلام آباد کے علاوہ پاکستان بھر میں انہوں نے احتجاج مرتب کیا ہے۔ میرے خیال میں منگل کو دوبارہ وہ میٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ صدر آل پاکستان انجمن تاجران ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد پرویز صاحب۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی ایک تو معذرت چاہتے ہیں، ہماری ذرا آڈیو کا مسئلہ ہو رہا تھا، آپ کو فون پہ بات کرنی پڑی، لیکن آپ کی تصویر چل رہی ہے سارے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی۔ یہ بتائیں کہ اس وقت حکومت کے ساتھ مذاکرات کس موڑ پہ کھڑے ہیں؟ کچھ کامیابی ہے یا آپ نے اب بس ہڑتال ہی کرنی؟ دیکھیں اتنی بڑی ہڑتال کے بعد حکومت کچھ سوچ ہی نہیں رہی، وہ اس مسئلے کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، شاید ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں، لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ موقع نہ دیا جائے کہ سیاسی لوگ اس کو ہائی جیک کریں، اس ایشو کو۔ یہ جو کالا قانون ہے یہ اتنا سنگین ہے کہ اس نے کاروبار تباہ کر دیا، ہماری بینکنگ تباہ کر رہے ہیں یہ، اور اس میں پورے پاکستان کا تاجر چھوٹا ہو بڑا ہو سب اس میں شامل ہے، اور یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آئے، اپنی دکانوں کو۔ خالد صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں، خالد صاحب وضاحت کے لیے، اگر میں قطع کلامی وہ کرتا رہوں گا تاکہ پروگرام چلتا، یہ صرف تاجروں پر تو لاگو نہیں ہو رہا نا جی، یہ آپ کے لیے تو نہیں ہے، سارے پاکستانیوں کے لیے ہے نا جی، جو نان فائلر ہیں، یہ تو ان کے لیے۔ یہ دیکھیں یہ ایک بڑا اونڈا مذاق کیا جا رہا ہے پوری قوم کے ساتھ، یہ نان فائلر اور فائلر کو بیچ میں لا کر یہ خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ تو ہے ہی فائلر کے لیے، یہ سارے مسئلے اسی کے لیے، ایک اس کے ماتھے پر ایک ٹکا لگا دے کہ یہ فائلر ہے یہ نان فائلر ہے، بینکوں میں جائے گا اپنی شناخت کراتا پھرے، یہ عجیب کاروبار ہے۔ پھر دنیا میں کہیں ایسا کاروبار نہیں ہے کہ آپ بینکوں میں لینے جائیں تب بھی پیسے کٹوائیں، واپس لائیں تب بھی پیسے کٹوائیں۔ دنیا کا ایک ملک مجھے بتا دیں، یہ انوکھا طریقہ، یہ مثالیں دیتے ہیں باہر کے لوگوں کی کہ لوگ خوشی کے ساتھ ٹیکس دیتے ہیں، بھئی آپ بھی ان جیسے بن جائیں۔ اب یہاں پر جو بندہ ایک کاروبار کر رہا ہے، ایک دکان کر رہا ہے، اس کے اندر 10 کمپنیوں کا مال ہے، اور وہ آپ کو 5 کروڑ روپے کا حساب کیسے دے گا؟ وہ آپ کے ساتھ کیسے چلے گا؟ خالد صاحب گزارش سن لیں، کتنے فیصد تاجر جو ہیں پاکستان کے اندر نیشنل ٹیکس نمبر رکھتے ہیں؟ کتنے فیصد؟ ذرا یہ بتا دینا جی جو فائلر ہیں۔ یہ میری دیکھیں بات سنیں، یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے سسٹم کا قصور ہے۔ جو دے رہا ہے وہ اپنے آنے والی نسل کو کہتا ہے کہ آپ اس میں شامل نہ ہونا، اس لیے کہ اس کو اتنا پریشان کر دیا جاتا ہے۔ جو حال یہ کر رہے ہیں، یہ مجھے ایک کارکردگی بتائیں، آپ ایف بی آر کی بتائیں، حکومت کی بتائیں کہ یہ 16 لاکھ کے قریب تھا ایس ایس سی، آج 8 لاکھ کیوں رہ گیا، آج 7 لاکھ کیوں رہ گیا؟ یہ سارے مسائل اب کتنے تاجر ٹیکس دیتے ہیں؟ کتنے تاجر ٹیکس دیتے ہیں؟ ان کے پاس این ٹی این نمبر ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ حکومت لیتی نہیں ہے، ہم جیسے کہتے ہیں طریقہ کار پاکستانی اپنا لے، ایک راستہ دے، ایک دیوار کو ہٹا کے، یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی دیوار کو آگے سے ہٹا دے، پھر راستہ دے آپ ان کو 2 ماہ کا 3 ماہ کا، کہ بھئی جو یہ ود ہولڈنگ نہیں لگ رہا، اگر آپ 3 ماہ کے لیے یہ کر دیں گے، اپنے ایس ایس سی بن جائیں، اگر یہ واقعی میں ڈاکومنٹیشن چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بڑی اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کا ہر فرد ٹیکس دینا چاہتا ہے، اور ویسے تو دیتا پھر بھی 8 لاکھ ہے، بیکاری بھی ٹیکس دیتا پھر بھی 8 لاکھ ہے نا خالد صاحب، 20 کروڑ کی آبادی میں سے پھر بھی 8 لاکھ دیتا ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں بجلی کے بلوں میں ٹیکس، گیس کے بلوں میں ٹیکس، اتنے بڑے ٹیکس لگے ہوئے ہیں کہ ایک ماچس لیں گے اس پر بھی ٹیکس ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طریقہ کار اپنا لیں اچھے طریقے سے، یہ ڈاکے والا کام ہے، یہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے یہ ڈاکہ ہے، اس سے ہماری معیشت بھی برباد ہے۔ اچھا ذرا خالد صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں ذرا وضاحت کے لیے، خالد صاحب وضاحت کے لیے، پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو فیصدیت پر اعتراض تھا کہ اتنے فیصد کیوں ہے،
پھر یہ خیال ہوا کہ فیصدیت کم کر دی جائے تو قابل قبول ہوگا. اب آپ مکمل طور پر اس کی وڈرال کی بات کریں, یہ درست میں نے کہا یا اس کے اندر بھی کوئی غلط فہمی؟ میں آپ کو واضح کرتا چلوں, میں اس کی تفصیل میں یہ جا رہا ہوں کہ میں اس کو آپ واضح کرتا چلوں کہ میرا مطالبہ پہلے دن سے یہی تھا کہ 0.0% بھی ناقابل قبول ہے. میں آج بھی اس پر قائم ہوں. یہ وہی قانون ہے جو مشرف دور میں 2001 میں نافذ کیا گیا تھا اور 26 دن تک ہم نے کاروبار بند رکھے تھے. اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق یہ ڈالا ہے کہ اس میں لینے پر بھی ہے, دینے پر بھی ہے, اور یہ کہیں دنیا میں یہ سسٹم نہیں ہوتا. اگر آپ دنیا کی مثالیں دیتے ہیں تو ان جیسے بن جائے, ریلیف دیں لوگوں کو, اعتماد. اب بات یہ ہے کہ ان کے لکھے ہوئے پر کون یقین کرے گا, کس کو جا کر سنائیں گے؟ یہ ہمارے محکموں کی کارکردگی دیکھیں آپ, وہ کس طرح اس نظام کو لے کر چل سکتے ہیں. یہ بالکل پوری قوم کے ساتھ زیادتی ہے. میں آپ کے اس پروگرام کی وساست سے حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں سیاسی لوگ انوالومنٹ چاہ رہے ہیں, ان کو نہ شامل ہونے دیں. ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے, اس کو فوری حل کر لیں. دیکھیں, یہ کہ بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ اس کی پرسنٹیج کم کر لیں, ہمیں نہیں منظور. اس کا 0.00 لگا لیں, جتنے مرضی 0.5% بھی لگا لیں, تب بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. تو آپ وڈرال چاہ رہے ہیں نا مکمل طور پر, آپ مکمل طور پر وڈرال چاہ رہے ہیں نا, یہ چاہ رہے ہیں مکمل طور پر؟ جی بالکل چاہ رہے ہیں ہم. تو پھر آپ پھر حکومت سے وقت کس چیز کا مانگ رہے ہیں؟ کوئی وہ سب کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کریں, مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں, مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. بھائی آپ نے اتنی بڑی بیچ میں دیوار کھڑی کر دی ہے, ایک طرف تاجر ہے اور ایک طرف حکومت ہے, تو کس طرح ہو سکتے ہیں مذاکرات جناب؟ اس دیوار کو پہلے ہٹا دیں. I have to leave it there. تو مذاکرات کا دروازہ بند ہے, یہ جب تک وڈرا نہیں ہوگا, آپ کے بیان کے جب تک وڈرا نہیں ہوگا تب تک آپ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. مذاکرات جو ہیں اس کی پرسنٹیج کے اوپر نہیں ہو سکتے, یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ کسی صورت میں نہیں ہوگا. I have to leave it there. I have to leave. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا. یہ واپس لینا پڑے گا. یہ ایجنڈا ہمارا نہیں ہے, یہ ایجنڈا IMF کا ہے. ہم کسی غیر ملکی ایجنڈے کو نہیں مانتے, وہ چاہے جتنا مرضی ہم پر. خالد صاحب IMF تو پہلے بھی تھا, جب تک یہ ٹیکس نہیں لگا ہوا تھا تب تک تو خیر. اب ایک اور بحث ہو جائے گی. بٹ تھینک یو ویری مچ, اور میں دوبارہ آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو بذریعہ فون آڈیو ہم تک پہنچانی پڑی. ٹیکنیکلی ہم شاید اس کو اس وقت ہینڈل نہیں کر پاتے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین, خالد پرویز صاحب کی بات سن رہے تھے. دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا گنجائش نکالتی ہے. ہمارا ایڈیٹوریل کمنٹ باقی ہے, وہ آخری حصے میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے 3-4 نکات. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئے ناظرین, ہم چلتے ہیں اہم نقطہ کی طرف. اہم نقطہ کا تعلق بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم وفات سے ہے. آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم اس طریقے سے بھی ہے کہ ہم قائد اعظم کو یاد کرنے کا ایک حوالہ بنا سکتے ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, جو اساتذہ ہیں یا طلبات ہیں, پیرنٹس ہیں, محقق ہیں, قائد اعظم کو اور ان کے افکار کو پڑھنے کا بندوبست ہمیں کروانا چاہیے. قائد اعظم کو 14 نکات سے نکال کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ سوچتے کیا تھے, ان کا تصور حکمرانی کیا تھا. آج کے دن تصور پاکستان جو بانیہ پاکستان نے بنایا, اس کے اوپر اگر آپ غور و خوض کریں تو خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے. ایسا پاکستان انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس کے اندر بلدیہ فیکٹری جیسے واقعات ہوتے ہوں جو بھی آج کے دن ہوئے, اور لوگ آپ نے جلا کے مار دیے, اور ابھی تک ریاست اور حکومت تمام تر قوت اور طاقت کے باوجود یہ ڈٹرمن نہیں کر پائی کہ وہ حادثہ تھا, وہ سانحہ تھا, یا وہ قتل عام تھا. جسٹس جواد خواجہ جو ریٹائر ہوئے چیف جسٹس پاکستان, اتنی لمبی اور اچھی بات انہوں نے کی کہ پاکستان کے اندر کس قسم کا نظام ہونا چاہیے اور نہیں ہے, لیکن اتنی بڑی کرسی پر وہ اتنے عرصے تک رہے اور پھر بھی ہماری طرح شاید وہ بھی صحیح کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائے. جب ریاست یہی نہیں ڈٹرمن کر پا رہی کہ اتنے بڑے واقعے کے پیچھے محرکات کیا تھے, اور 3 سال گزرنے کے باوجود وہ ان کے لواحقین مارے پھر رہے ہیں, تو یہ بانی پاکستان کا تصور نہیں ہو سکتا. 9/11 کے بعد ایک اور آپ کو زاویہ دے دیتا ہوں. 9/11 کے بعد بہت سارے ممالک کی سرحدیں جڑتی ہیں افغانستان کے ساتھ. جس طریقے سے پاکستان کے اوپر دباؤ آیا اور جس طریقے سے ہم نے دباؤ قبول کیا, اور اس کے بعد اس ملک کا جو حشر ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. کسی کا اور کوئی نقصان نہیں ہوا, ہمارا نقصان ہوا ہے. ہم اتنے
کمزور حالت میں کیوں تھے؟ بانی پاکستان کا تصور ایسے پاکستان کا نہیں تھا جو ایک دھمکی کے اوپر بیٹھ جائے اور اس وجہ سے بیٹھ جائے کہ اس کے اندر کے حالات اتنے خراب ہیں. اور بالکل بھی بانی پاکستان کے تصور پاکستان کو پڑھنے کے لیے سارے افکار بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آئین پاکستان کے اندر بنیادی حقوق کا چیپٹر ہی پڑھ لینا ضروری ہے. قائد اعظم محمد علی جناح وہی بات کرتے تھے جو آئین پاکستان کرتا ہے اور کرتا رہے گا. جس طرح بانی پاکستان کے افکار کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, آئین پاکستان کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ ہمیں چیزیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے. ہماری طرف سے آج کے ایڈیٹوریل کمنٹ میں یہی کچھ. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.